औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, तालीमी मसाइल के हवाले से ये प्रोग्राम हर हफ्ता और इतवार को नशर किया जाता है, जिसमें तालीम के मसाइल के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की जाती है और तालीम के मसाइल के सद्देबाब के लिए अपने इक़दामात को सामने रखा जाता है। और वो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते उनके लिए कुछ पैकेजेस का ऐलान भी किया जाता है। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर उन लोगों के लिए भी ऐलानात करते हैं जो कि अपने बच्चों की किफ़ालत नहीं कर सकते या अपने बच्चों की तालीमी अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुज़िश्ता हफ्ते तारिक शाह साहब ने ऐलान किया था कि वो बच्ची जो 8 साल की उम्र में महज टैंकर चलाने पर मजबूर है और अपने तालीमी अखराजात जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसके वालिद जो हैं वो फालिज की बीमारी में मुब्तला हैं, जिसके बायस उसके घर के माली हालात मुसलसल बिगड़ते जा रहे थे, जिस पर उसने टैंकर चलाने को ज़्यादा तरजीह दी। और जब वो वीडियो वायरल हुई तो तारिक शाह साहब ने कहा कि ये ख़ानदान जो है वो हमसे राबिता करे और इस राबिते के ज़रिए हम उनके ख़ानदान की किफ़ालत भी करेंगे और इस बच्ची के तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त करेंगे। ये एक बड़ा पॉजिटिव इक़दाम सामने आया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तालीमी मैदान के अंदर 2 निज़ाम तालीम इस वक्त बनाए जा चुके हैं, जिसमें एक सरकारी और एक निजी तालीमी निज़ाम है, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर निजी तालीमी इदारों की अगर बात कर ली जाए तो निजी तालीमी इदारों में एक शिकायत बहुत वाज़ेह तौर पर देखने में आती है कि फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं और इन फ़ीसेस के सद्देबाब के लिए इन फ़ीसेस के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी नोटिस लिया गया था और 5% फ़ीसें बढ़ाने का जो है वो एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि 5% तक फ़ीसेस जो हैं वो बढ़ा दी जाएँ। लेकिन यहाँ पर वालदैन की भी ज़रा सी रहनुमाई की ज़रूरत है कि वालदैन हर स्कूल को एक ही जैसा समझते हैं, लेकिन बाज़ आदाद शुमार के मुताबिक 100% में से 2% स्कूल ऐसे मौजूद हैं जो कि इस तरह की किसी भी जराइम में मुलविस पाए जा सकते हैं, लेकिन 98% स्कूल ऐसे हैं जो कि बाकायदा तौर पर तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों को सामने रखते हुए बाकायदा तौर पर एक अच्छा मयार तालीम लेकर चल रहे हैं। वेब पोर्टल की अगर बात कर ली जाए तो तालीमी मैदान में और प्राइवेट सेक्टर को मज़ीद आगे लेके जाने के लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके हवाले से चेयरमैन पिस्मा जनाब शरफ़ुज़्ज़मा साहब की जानिब से जो है एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी सैयद सरदार शाह जो कि वज़ीर तालीम हैं सिंध के, उनको बुलाया गया था। उनके सामने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया कि तमाम फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वालदैन को वो इंटरनेट पर मुहैया कर दिया जाएगा, जिसके ज़रिए वो फ़ैसला कर पाएंगे कि उनको अपने बच्चों को कौन से निजी स्कूल में तालीम के लिए भेजना है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज अब्दुल हमीद खान साहब जो कि चेयरमैन हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के और बहुत सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं और बड़े बेहतरीन तज्ज़िये करते हैं। और जैसा कि ऑफ द रिकॉर्ड भी बात हो रही थी कि बहुत सारे मामलात में इन्होंने अदालत का सहारा लेते हुए काफ़ी तादाद में बच्चों को उनका हक़ दिलाया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाब बताइएगा, आप इतने सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं और तालीमी मैदान के लिहाज से आप बड़ी गहरी और बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू भी करते रहे हैं, बड़े बेहतरीन तज्ज़िये करते रहे हैं और इक़दामात भी आपकी तरफ से सामने आए हैं। मयार तालीम को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया, मेट्रो वन का शुक्रिया कि आज आपने मुझे भी बोलने का मौका दिया। दरअसल बात यह है कि ये जो सारी बातें अभी आपने की हैं और ये जो लोग कर रहे हैं बराबर, मैं थोड़ा सा इससे अलग सोच रहा हूँ और अलग काम कर रहा हूँ। उस प्रोजेक्ट पर मैं लगा हुआ हूँ और इंशाल्लाह आपको कुछ अरसे में कुछ बेहतरी भी नज़र आएगी। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि किस तरह बेहतर किया जाए। जी, तालीम को बेहतर किस तरह किया जाए, हम आज से नहीं लड़ रहे, बहुत पुरानी बात हो गई अब तो ये, और कहते कहते भी अब ऐसा लगता है कि ये मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है कि जब इंट्रो होता है तो हमें उसके अंदर ये ज़रूर बताना पड़ता है कि बैकग्राउंड क्या है और इस वक्त एजुकेशन का क्या हाल है। और जो लोग भी बात कर रहे हैं या जो भी एसोसिएशन वाले मामलात को लेकर चल रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह, जो कुछ भी कर रहे हैं करना चाहिए, हम सबको मिलकर करना चाहिए। एसोसिएशन हैं जैसे सियासी जमातें बेइंतहा हैं, कम बेश मेरे एदाद शुमार के मुताबिक 36 एसोसिएशंस हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए काम कर रही हैं। हाँ, नॉन अननोन वेल नोन जो भी हैं जी।
اور ہیں اور ہونا بھی چاہیے. جتنی زیادہ یکجہتی ہوگی, جتنا زیادہ مٹھی بند رہے سر گی. یہ یکجہتی کی بنیاد تو نہیں ہے نا, 36 ہیں, اگر ایک ہوتی تو وہ یکجہتی. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں بھائی, آپ دیکھیں ایک ہو یا 36 ہو, اچھا اگر سب کا موقف ایک ہے اچھا تو ہم ایک جگہ پر کھڑے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ, اور اگر ہم سب کا موقف الگ الگ ہے اور ہم وہ بات نہیں کر پا رہے جو ہمیں کہنا چاہیے, سامنے پبلک کو بتانا چاہیے, ان کو مطمئن کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اچھا ہم نجی تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں. جی جی اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی تو میں بہرحال ڈیٹیل میں جاؤں گا, ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کے حوالے سے میں جو ہمارا جو پروجیکٹ ہے اب جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہم میسج دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, مرکزی گورنمنٹ کو بھی, اور تمام جتنے بھی سرکاری ادارے جو کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے, کہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ خصوصی طور پر جہاں ہم بیٹھے ہیں, جی ایجوکیشن دینے میں, اسکولوں کو چلانے میں ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے. اچھا بالکل ہی ٹوٹل ناکام ہو چکی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہم کس پوزیشن میں کہاں پر کھڑے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب یہ ناکام بھی ہو چکے ہیں, تعلیم برائے نام چلا رہے ہیں. ایک ایک اسکول میں 1000 بچے بھی ہیں, ایک ایک اسکول میں 150 بچے بھی ہیں. اگر آپ ایوریج یہ لگائیں گے, سرکاری سطح پر بات کر رہے ہیں نا آپ, سرکاری اسکولز کی بات کر رہے ہیں. لیکن سردار شاہ صاحب نے تو اپنی اکلوتی بیٹی کو بھی جو ہے وہ سرکاری اسکول میں تعلیم کے لیے بھیج دیا. بڑی اچھی بات ہے جی, یہ تو ایک بہت بڑی مثال دی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا. مگر ان سے یہ بھی اس کا گزارش مطلب ہے نا کہ وہ سرکاری نظام تعلیم کو بہتر کرنے کا ایک ویژن لے کے چل سکتے ہیں. سر آپ جس طرح سے ہمارے پرائیویٹ اسکولوں کے بارے میں بات کریں گے نا, کیٹیگرائز, جی جی ہر طرح کیٹیگری ہوئی بالکل ایسے ہی پرائیویٹ اسکول, اسی طرح سے سرکار میں بھی ہے. اچھا سرکار کے زیادہ تر بیوروکریٹس, وزراء وغیرہ سارے کے سارے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اگر سردار صاحب یہ مثال بنا رہے ہیں اور باقی ان کے وزراء اور لوگ بھی مثال بنا لیں, یا بیوروکریٹس مثال بنا لیں, تو آپ یقین کریں کہ سرکاری اسکول اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ اچھے اسکول کیوں بنائیں گے؟ ان کو ضرورت نہیں ہے, یہ پہلے ہی فیل ہو چکے ہیں. میں ان کے منہ پر کہہ چکا ہوں, 50 دفعہ ان سے بات کر چکا ہوں کہ آپ کے بس میں نہیں ہے, چھوڑ دیجئے تعلیم کو, چھوڑ دیجئے. تعلیم کا پیشہ آپ لوگ نہیں چلا سکتے, آپ مخلص نہیں ہو. لیکن عبدالحمید خان صاحب, یہاں پر یہ بھی تو نقطہ سامنے آتا ہے, اگر صرف اسکولز کی بات کر لی جائے, سرکاری اسکولز کی حالت زار ضرور خراب ہے, لیکن اگر سرکاری کالجز کی بات کر لی جائے تو بہت اچھے کالجز بھی موجود ہیں. آپ اسکول لیول تک بات کر رہے ہیں تو میں اسکول کی بات کر رہا ہوں. مطلب دوہرا نظام تعلیم یہاں پر بھی موجود ہے کہ میٹرک تک جو ہے وہ اسکولز کی حالت زار خراب ہوگی, اور جب کالج میں بچہ آ جائے گا تو اس کو اچھا ماحول مل جائے گا. چلیے اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. جی جی میرے سامنے مثالیں موجود ہیں کالجز کی. جی جی اگر میں لے جا کر آپ کو وزٹ کراؤں آپ کے کیمرے کے ساتھ, جی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کالج کی اس سے بھی بری حالت ہے. اچھا, جہاں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں, لیکچرر میں نے جہاں سے پڑھا ہے وہاں پہ تو تعلیم بھی موجود تھی, پراپر لیکچرز بھی ہوا کرتے تھے. ایک کی مثال کیوں دے رہے ہیں؟ چلے میں نام لے لیتا ہوں نا, آدم جی کالج, ہاں آدم جی کالج ہو گئے, ڈی جے کالج ہو گیا, یا دہلی کالج ہو گیا, آج بھی ان کے نام بالکل تو یہی نام چل رہا ہے. سرکاری ہے نا سر. اس کے علاوہ بہت سارے کالج ہیں, کسی کا نام آپ نے سنوں کے علاوہ بہت سارے ہیں سر. نہیں ہے. اچھا میں وزٹ کرا دوں گا, چلیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوگی. میں وزٹ کرا دوں گا اور آپ خاص طور پہ پبلک کو دکھا سکو گے کہ دیکھو بھائی یہ بھی ہے. کالجز کے بھی وہی حال ہے. ایجوکیشن سسٹم کو آپ نے ٹوٹلی ناکارہ بنا دیا ہے, اس قابل ہی نہیں چھوڑا ہے کہ ہم آگے جا کر کچھ کر سکیں. کتنی بڑی بحث چلی, نجی تعلیمی اداروں نے یہ کر دیا ہے, یہ مافیا کے لوگ ہیں. 100% اس میں مافیا شامل ہے, 100% شامل ہے. صحیح, جس کو نکال کے ہم بوڑھے ہو گئے. ہم نوجوانی میں بیٹھ کے قدم اٹھاتے تھے اور بھاگے بھاگے پھرتے تھے. آج ہم بوڑھے ہو گئے, اس پوزیشن میں آ گئے کہ اب ہم زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. صحیح, لیکن لاجیکلی ٹو دی پوائنٹ بات اگر کی جائے اور اندازہ لگائیں گے آپ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو نظام تعلیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نے جو پروجیکٹ بنایا ہے, اور آج سے نہیں, دونوں حکومتوں کی 2-2 3-3 حکومتیں گزر چکی ہیں پچھلی, صحیح, ان کو میں باقاعدہ پورے فائلیں بھر کے بھیج چکا ہوں کہ خدا کے واسطے اس پہ غور کر لیں, ایک اچھا نظام ہے, اچھی چیزیں دے دیں. اب میرا پروگرام سن لیں, اور جو لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, آپ کے یہاں لائیو ہے تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے کال بھی آئے گی. ہمارا پروگرام یہ ہے, اور اس پروجیکٹ پہ آج بھی ہم کام کر رہے ہیں, کہ آپ چونکہ ناکام ہو چکے ہیں ایجوکیشن میں, ایجوکیشن سسٹم میں, اسکولوں میں ناکام ہو چکے ہیں, ٹوٹلی چیٹنگیں, فراڈ, دھوکے بازی سب کچھ چل رہا ہے. ابھی اتنی سختی جو سردار صاحب نے کی تھی, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں. اور اس سے کئی گنا زیادہ چیٹنگیں ہوتی رہیں, کئی گنا زیادہ وہاں پہ خرابیاں پیدا ہوتی رہیں. کسی نے نہیں دیکھا, فوٹیج موجود ہیں آپ کے پاس بھی اور سب کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی. صحیح, فائدہ کچھ نہیں ہوا. آپ پھر رزلٹ کو زیرو کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں, وہ زیرو رہا ہے. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ آپ تمام کے تمام نجی سرکاری تعلیمی اداروں کو نجی تحویل میں دے دیں فوری طور پر. میں اس کے فائدے بتاؤں گا.
سر وہ نجی تعلیمی ادارے سرکاری تحویل میں لینے کے چکر میں آپ کہہ رہے ہیں میں سرکاری بتا رہا ہوں نا، لے چکے لیول پہ دیتے ہیں. دیکھیں 1972 میں انہوں نے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو نجی تحویل میں لے لیا. اچھا نتیجہ یہ نکلا کہ بھٹو صاحب کا یہ اعلان تھا کہ ہم یہاں پر ہر چیز کو پبلک سیکٹر میں بنا دیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو ختم کر دیں گے. ایجوکیشن سسٹم کو نیشنلائز کیا گیا، مارشل لا 118 ہمارے سر پہ رکھی گئی اور اٹھا کر نیشنلائز کر لیا. نتیجہ کیا نکلا؟ تعلیم عام ہونے کے بجائے تعلیم محدود ہو کر رہ گئی، تعلیم فری ہونے کے بجائے اور مہنگی ہو گئی. خان صاحب موجودہ حالات کے تناظر میں اگر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے آپ کی جانب سے تو یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو ویسے ہی اسکولز کے اوپر آج کل تلوار لٹک رہی ہے، ان کو رہائشی علاقوں سے شفٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. 4 اسکولز تو میرے ریکارڈ کے مطابق جن کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے شاہ فیصل میں. تو کیسے ان حالات کے اندر کیسے آپ جو ہے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں یا آپ کا مطالبہ جو ہے وہ سنا جا سکتا ہے؟ آپ کو امید ہے اس چیز کی؟ نہ سنیں، میں تو جب تک زندہ ہوں سچ کی بات کرتا رہوں گا، چاہے ان کو تکلیف ہو یا مجھے بھی اسی طریقے سے کر دیں جو دوسروں کو کر رہے ہیں. اچھا مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا. میں بونس میں چل رہا ہوں، 65 سے اوپر جا چکا ہوں. صحیح. مجھے جیل میں بھی سکون ملے گا، مجھے گھر میں بھی ملے گا، میں نے آرام ہی کرنا ہے. صحیح. میں صرف ٹو دی پوائنٹ اور پکی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جو لوگ نہیں کرتے، ڈرتے ہیں، میں نہیں ڈرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سانچ کو آنچ نہیں، یہ سچائی جو ہے آج نہیں تو کل آئے گی. میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں ذرا آپ اس کو تھوڑا سا اگر سن لیں جی جی تو آپ کو اچھا لگے گا بعد میں، کیونکہ میرا پروگرام بہت اچھا ہے. صحیح. والدین کے لیے بہت اچھا ہے، ٹیچرز کے لیے بہت اچھا ہے، بچوں کے لیے بہت اچھا ہے، اس ملک کے لیے بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. پیرنٹس کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم سرکاری اسکولوں میں بھیجیں. آج بھی یہ لوگ فری تعلیم دے رہے ہیں، آج بھی یہ لوگ فری کورس بانٹ رہے ہیں، یونیفارم دے رہے ہیں، بچوں کو سب کچھ دے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بچہ وہاں سے نکل کے پرائیویٹ اسکول میں کیوں جاتا ہے؟ پہلے تو یہ سوچا جائے کہ پورے کراچی کے اندر انہوں نے کیا کہتے ہیں جگہ جگہ اتنی ناجائز تجاوزات کرا دی، اتنی کرا دی کہ بالکل ہی کنجسٹڈ ہو گیا. صدر کی لے لیں پہلی مثال. اچھا جب اتنی ہو گئی، لوگوں نے کروڑوں روپیہ وہاں سے کمایا بھی، لگایا بھی، اس کے بعد میں انہیں کہہ دیا کہ ہٹا جو دی. ایک آرڈر آیا کہ انہیں ہٹا دیا جائے. ان کو ہٹانے کے جب کھڑے ہوئے تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ بیٹھے برسوں سے ایک جگہ کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو کون سا طریقہ نکالنا چاہیے تھا انہیں ہٹانے کا؟ راتوں رات بلڈوز کر دیا گیا، سب کچھ کر دیا گیا. وہ جیسے بھی تھے، جو بھی تھے، بہرحال تھے مافیا کے لوگ، لیکن روزگار کما رہے تھے. ان سے پتہ نہیں کتنے لوگ روزگار سے جڑے ہوئے تھے. صحیح. آپ نے اٹھا کے برباد کر دیا. تو اتنے سال سے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کون سا طریقہ ہے دنیا کا کہ آپ اٹھائیں گے اور ایک دم ایک حکم پر سارا کا سارا؟ عبدالحمید خان صاحب آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ کیا اسکولز کی جو بلڈنگز موجود ہیں رہائشی علاقوں کے اندر، ان کو کمرشلائز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ کیونکہ وہاں سے میرے نزدیک تو وہاں سے تعلیم فراہم کی جا رہی ہے، وہ کوئی کمرشل کام نہیں کر رہے ہیں. یہ بات کسے سمجھائیں؟ آج سے تو ہم نہیں کہہ رہے، ہم نے تو زندگی اسی میں گزار دی کہ بھائی آپ دیکھو، جو پہلے ایک اور سسٹم تھا اور ابھی بھی ہے بہت جگہوں میں، نو لاس نو پرافٹ پہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت اسکول کھولے جاتے تھے. جی اور وہاں سے رجسٹریشن مل جاتا تھا اور آپ بیٹھ کے اسکول چلا رہے ہوتے تھے. اس میں آپ کو ایک باقاعدہ طور پہ پروفارما بھرنا پڑتا تھا، ہر مہینے کا اکاؤنٹ بنا کے جمع کرا کے ڈائریکٹریٹ کے پاس جمع کرانا پڑتا تھا. ہم کچھ نہیں کما رہے، نو لاس نو پرافٹ پہ چلا رہے ہیں، ٹھیک تھا. اب ایک اوپن اجازت دے دی گئی اور سب سے کہا گیا کہ ایک کام کریں کہ آپ انڈیویجول بھی رجسٹریشن لے سکتے ہیں. صحیح. کمپنیز ایکٹ میں رجسٹریشن جا رہے ہیں. یہ جو زیادہ سسٹم ہے، جب جیسے ہی اوپن ہوا ہے یہ تو بہت سے لوگوں نے انڈیویجول کرا لیا. صحیح. اب انڈیویجول کرا لیا تو بزنس ہو گیا. پہلے نو لاس نو پرافٹ پہ چلا رہے تھے، اب بزنس ہو گیا. مگر دیکھیں کیٹیگری 2 ہیں، اگر ہم غور کریں اور سمجھیں. یہ 2 کیٹیگری کیا ہیں کہ اگر یہ بزنس ہے تو کون سا ہے، اس پہ لاس اینڈ پرافٹ کیا کیا چل رہا ہے، کس طرح سے ہے، اور کیا یہ ٹوٹلی ایجوکیشن کا سسٹم چلا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. کمرشل کریں، سیمی کمرشل کریں، کیا کریں، کوئی راستہ تو بنانا چاہیے نا انہیں. انہوں نے ایک دم اٹھایا. خان صاحب آپ اتنی بار عدالت میں گئے ہیں، قانون تو آپ بھی بہتر جانتے ہوں گے. قانون کے مطابق ذرا مجھے بتا دیجیے گا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ جو ہے وہ ایک ایجوکیشن سینٹر سے یا ایک نجی تعلیمی ادارے سے جائیدادیں بنا رہا ہے اپنی، تو اس کے لیے کوئی قانون موجود ہے؟ ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے. اور جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. اچھا. ہم 95% لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں. ان 5% کی ہم نمائندگی نہیں کرتے. اچھا. یہ 5% ہم میں ہے ہی نہیں، ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں لیجنٹ لوگ جنہوں نے اپنے باقاعدہ طور پہ ان کا ایک سسٹم چل رہا ہے، دنیا سے باہر سے پیسہ کما رہے ہیں، دولت کما رہے ہیں، ڈھیر لگا رہے ہیں، جائیدادیں بنا رہے ہیں، پاکستان میں بھی بنا رہے ہیں، باہر بھی بھیج رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ ہے ہی نہیں. 95% لوگوں کو دیکھیں، پبلک سے ہی حکومتیں چلتی ہیں. صحیح.
पब्लिक को देखो कि हुकूमत ये 5% क्या करेंगे, आज यहाँ है कल उठाकर हवाई जहाज में अपनी फैमिली तक को ले जाएंगे तो हम और आप क्या कर लेंगे, या हुकूमत क्या कर लेगी। बिल्कुल तो ऐसा ही। सबसे पहले तो आप 95% लोगों पर तो आओ भाई। सही। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो बीच में रुक जाती है, मेरा नुक्ता आज यही था। अच्छा। जो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये पब्लिक को और हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि आप कहाँ कहाँ गलत जा रहे हो, कहाँ कहाँ सही जा रहे हो। आप जब इसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दो, आप कहते हैं मैंने कर दिया, हुकूमत ने कर दिया प्राइवेट सेक्टर सही। के। अब हमारी पॉलिसी सुन लें। यहाँ पर डायरेक्टर लेवल पर काम हो रहा है, यहाँ पे सेक्रेटरी एजुकेशन बैठे हैं, मिनिस्टर एजुकेशन बैठे हैं, सब बैठे हैं। हमारा मुतालबा यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान में आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो बनाया, और एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का काम क्या है, मैं जाता हूँ तो मुझे वो बाकायदा बताते हैं, गाइड करते हैं, मुझे टीचिंग कराते हैं, करने के बाद में ट्रेनिंग दिलाते हैं, दिलाने के बाद में एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं। सही। वो कहते हैं कि जी आज से आप अब आप चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये राय हैं, इसमें करें तो अच्छा होगा, इंपोर्ट करने में यही चीज़ें ये करें तो अच्छा होगा। सही। तो वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो का काम ये है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो की तरफ से एजुकेशन प्रमोशन ब्यूरो बनाया जाए। एजुकेशन प्रमोशन ब्यूरो जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। ये जो एक मछली बाजार बन गया है ना, ये ख़त्म करने का एक रास्ता भी है, एजुकेशन भी आम होने का रास्ता है, अच्छी तालीम देने का भी रास्ता है, और बेहतरीन काम हो सकते हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं। जैसे अभी आपने 2-3 दफ़ा टोका, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, इसे आज नहीं तो कल मंजर आम पे आना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नेशनल आप इस तरह करें कि आप तमाम सेक्टर को, पूरे प्राइवेट सरकारी स्कूलों को हमारे हवाले कर दें, हमारे हवाले कर दें, निजी तहवील में दे दें। अच्छा। निजी तहवील में देने से एक तो ये बड़ा फ़ायदा होगा कि तमाम टीचर्स जो जहाँ काम कर रहे हैं, जिस मौके पे काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको टोटली वैसे ही रखा जाएगा। वो वहाँ बाकायदा तालीम देंगे, और जिस तरीके से वो चला रहे हैं हुकूमत में बैठकर, फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि उन्होंने बाकायदा तौर पे पढ़ाना होगा बच्चे को। आगे पीछे ये नहीं होगा कि आप बैठे हुए हैं दफ्तर में और बैठे हुए गप्पे लगा रहे हैं। सवाल बनता है अब्दुल हमीद खान साहब कि यहाँ पर टीचर्स या किसी भी सरकारी शोबे से वाबस्ता लोगों के जहन में एक बात है कि हम तो पक्के मुलाजिम हैं। हाँ, पक्के रहेंगे, ठीक है ना, हम काम करें ना करें सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए तो मुल्क का बेड़ा गर्क करके बैठे हुए सारे के सारे। सही। जब ये तो नेशनलाइज जब स्कूल हुए, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, हमारा स्कूल में नेशनलाइज हुआ। अच्छा। 2 अक्टूबर 1972 सुबह 9 बजे मेरे स्कूल के दरवाजे पर मिलिट्री फोर्स आई थी और सिविलियन आए थे। सही। और स्कूल लगा हुआ था, 9 बजे का टाइम था। तो मुझे तो वो दिन याद है, मुझे तो वो मामलात याद हैं, मुझे सब कुछ है। तो उसका नतीजा क्या निकला है, मैं क्लासों में जाके बच्चों को पढ़ाता था। सही। और मेरे साथ स्टाफ भी लगा होता था, वो भी पढ़ा रहे होते, तो तालीम दी जा रही थी। मजदूर के बच्चे को भी अच्छी तालीम दी जा रही थी। 3 रुपए फीस थी 1970 में, मैं लेता था। 5 रुपए चौथी पांचवीं की फीस थी। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन वो सस्ती नहीं थी, उस जमाने में भी 3 और 5 रुपए महंगे थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके बावजूद भी तालीम दे रहे थे, तालीम दे रहे थे, और बहुत अच्छी तालीम दे रहे थे। जो इन्होंने उठाकर शफून मारा, माशाल्लाह 118 लगाकर हम लोगों की गर्दनों पर तलवारें रख दी गई, और हमसे कहा गया कि ये होगा। वो हुआ। रिजल्ट क्या निकला कि पूरे मुल्क के अंदर तालीम का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। न सिर्फ तालीम एजुकेशन बल्कि इंडस्ट्री तबाह हो गई। सही। दाऊद मिल बहुत बड़ा मिल है, नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी था कि हम वहाँ जाते थे अपनी कॉलेज की छुट्टियों में। जामा मिलिया कॉलेज का स्टूडेंट था मैं। हम वहाँ जाते थे सारे लड़के मिलके, वो 2 महीने की छुट्टियाँ वहाँ गुजारते थे। वहाँ का निज़ाम देखते थे, लगता था किसी अमेरिका के किसी जगह पर आ गए, इंडस्ट्री में आ गए। और वहाँ पर जो सिस्टम चल रहा था माशाल्लाह इतना अच्छा चल रहा था जी जी कि आपको वहाँ पे नौकरी भी देते थे, 90 रुपये महीने की तनख्वाह भी देते थे, और साथ साथ वो हमें सिखाते भी थे। यानी हम खामखा एजुकेट हो रहे थे, टेक्निकल एजुकेशन। तो मैं वहाँ का हाल बताऊँ आपको कि जब ये नेशनलाइजेशन हुई है जी, उसके 1 हफ्ते के बाद में जब हम वहाँ हमने विजिट किया और देखा है, तो यही हमारा मजदूर जिसको कोई अवेयरनेस नहीं थी, जिसको पता ही नहीं था ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। जैसे आज जो चाहो जला दो, जिसका चाहो बेड़ा गर्क कर दो। तो वहाँ पर हुआ क्या, मैंने देखा कि वो इतना मोटा लोहे का राड था, मशीन चल रही थी, इसे सब गप्पे लगा रहे थे, और मेरे सामने उसने वहाँ खड़े होकर वो राड उसके में फंसाया, तो एकदम कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आई, और मोटरें भी जल गई और मशीन भी टूट गई। तो आपका होता तो आप खड़े होते। वहाँ तो सारे एम्प्लॉइज थे, वहाँ तो सारे एम्प्लॉइज थे। इस वजह से मजबूरी थी कि वहाँ पर किसी ने किसी को नहीं देखना, और तबाह हो गई सारी मिलें। आज भी देख लीजिए आप, तबाह हुई पड़ी हुई है। वो हाल नहीं रहा जो बाद में उन्होंने प्राइवेटाइज की, दोबारा से काम हुआ है। इसी तरह निजी तालीमी इदारों के साथ भी हुआ है, जहाँ पर शुरू से लेकर आखिर तक एम्प्लॉइज होंगे, मुलाजमीन होंगे,
جو کام کر رہے ہوں گے تو بس زیادہ سے زیادہ آج کل بھی یہی ہوتا ہے, زیادہ گڑبڑ کرے وہ اٹھا کے ٹرانسفر کرا دیں گے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر نوکری سے نکلتا نہیں. بالکل صحیح ہے. تو بھائی میرے, آپ ذرا ذہن پر زور دے کر سوچیں کہ جہاں نیشنلائزیشن ہوئی وہاں پہ تباہ برباد ہو گیا سب کچھ. آپ کو تو پہلے میں بتاؤں گا کہ کیمرہ اس طرح چلتا ہے, سمجھاؤں گا, آپ تھوڑا سا عرصہ آپ اسسٹ کریں گے, دیکھیں گے, بالیں گے, اس کی ٹیکنیشین کو اچھی طرح سمجھیں گے, پھر آپ کو ایک دفعہ چھوڑیں گے بھی کہ اس کیمرے پہ کھڑے ہو جاؤ. ہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, کسی قسم کی ٹریننگ نہیں تھی, سب کو دے دیا گیا, تباہ برباد ہو گیا, ہنسی ہو گئی. صحیح. اچھا, یہی حال بالکل نجی تعلیمی اداروں. نجی تعلیمی اداروں کو جب آپ دیں گے, آپ کے پاس فنڈ کی کوئی کمی نہیں ہے ایجوکیشن میں. اچھا, سرکاری فنڈ میں؟ جی, لیکن اس میں تو کٹوتی کر دی گئی ہے. اس میں کٹوتی کہاں حالیہ پہ بجٹ کے اندر کہاں پہ نہیں, وہ کٹوتی تو سندھ حکومت نے کی ہے. اچھا, آپ ذرا ادھر دیکھیں جو باہر سے پیسہ آ رہا ہے. اقرا فنڈ یہاں پر موجود ہے, یونیسیف موجود ہے, اور انٹرنیشنل ادارے موجود ہیں جو آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں. دیکھیں عبدالحمید خان صاحب, معاملات وہی ہیں کہ یہاں پر جو بھی مہمان آتا ہے میں اس سے یہ سوال ضرور کرتا ہوں کہ سرکاری تعلیمی اداروں کو اگر فلاحی تنظیموں نہیں چلانا ہے کہ جی ایک ڈیکسس کوئی فلاحی تنظیم لے آئی, بلیک بورڈ کسی نے لگوا دیا, جی بچے ہیں ان کے یونیفارم کا انتظام کسی فلاحی تنظیم نے کر دیا, تو یہ اسکولز جو ہیں یہ تو فلاحی کاموں میں لگ جائیں گے سر. یہ تو سرکاری سطح پر تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, مویشی بندھے ہوئے ہیں اس وقت اسکولز کے اندر. مویشی بندھے ہوئے ہیں جی, اور ان کے اسکولوں میں جا کے دیکھیں جہاں طالب علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا, وہاں پر سارے اوتاق بنے ہوئے ہیں, دنیا بھر کے سارے کام یہاں بھی ہو رہے ہیں, دوسری جگہوں میں بھی ہو رہے ہیں. صحیح. ہمارا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ کس طرح سے ٹیک اوور کرے گی, کس منہ سے ٹیک اوور کرے گی پرائیویٹ اسکولوں کو. اچھا, اس کے اپنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے اداروں کو چلا سکے. اور اس پوزیشن میں ادارے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ چل کے دیکھیں, وزٹ کریں, تو آپ حیران ہو جائیں گے. اس وقت کے دور میں آج کا بچہ, سرکاری اسکول کا بچہ یہاں پر اس وقت جو فیس دے رہا ہے انڈائریکٹ وے میں, جس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں, بالکل دنیا جانتی ہے کہ وہ فیس پتہ ہے 5,000 روپے سے اوپر تجاوز کر چکی ہے پر اسٹوڈنٹ. 5,000 پر اسٹوڈنٹ پر منتھ. سرکاری اسکول کی بات کریں جناب, کہ ان کے پاس کون سی دولت رکھی, دے تو ہم ہی لوگ رہے ہیں نا, آپ دے رہے ہیں. جی, تو یہ ریونیو کہاں جاتا ہے, جو ان کو جو فنڈ ملتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ 5,000 روپے. آپ اسکولوں کا اوسط کی بات کر رہا ہوں میں. 5,000 روپے اگر وہ کسی اچھے نجی اسکول میں بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے ایسے تو سر نجی اسکولوں کو بند کر رہے ہو نا آپ. جی, نجی اسکولوں کی توڑ پھوڑ کر رہے ہو, ان کو تباہ برباد کر رہے ہو, ان کا نظام کو بیڑا غرق کر رہے ہو. پبلک پھر بھی ادھر ہی بھاگ رہی ہے, آپ کی طرف نہیں آ رہی ہے. آپ تو سب کچھ فری دے رہے ہو. ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ داخلے کے لیے جاتے تھے, ہمیں جگہ نہیں ملتی تھی. سرکاری بچوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کی سازش معلوم ہوتی ہے, انٹرنیشنل سازش ہے. پاکستان کا مستقبل تاریخ ہو جائے. جی جی, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا دوسری جنگ عظیم کی. چرچل سے جب سوال کیا صحافیوں نے جنگ کے بعد جی, کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کا ملک تباہ برباد ہو چکا ہے, آپ کی عمارتیں, آپ کا سب کچھ برباد ہو چکا ہے, آپ کا پروگرام کیا ہے؟ تو چرچل نے بڑے اطمینان سے جواب دیا کہ میں اپنے ملک کے فیوچر سے بہت مطمئن ہوں. کیوں مطمئن ہوں؟ اس لیے کہ میرے ملک کے اندر تعلیمی ادارے میں تعلیم دی جا رہی ہے. میں اپنے بچوں کے مستقبل سے مطمئن ہوں. آج دیکھ لیجئے, آپ کے سامنے سب کچھ آپ کے سامنے. ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم آج تک مستعار ہیں, ادھار لینے والے, قرض لینے والے, دنیا بھر کے خرافات, دنیا بھر کی عیاشیاں ہم کر رہے ہیں. اور تکلیف کون دے رہا ہے؟ یہ بچے, چھوٹے چھوٹے بچے, معصوم بچے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ انہیں ہمیں دے دیں, ہم انہیں پڑھائیں گے بھی, ان کی فیس بھی ٹوٹل معاف کر دیں گے. نہ صرف سرکاری اسکولوں کے بچوں کی فیس معاف ہوگی, بلکہ پرائیویٹ اسکولوں کی جو ہم چلا رہے ہیں ان کی بھی فیسیں ٹوٹل معاف کر دیں گے, اور بچوں کو ٹوٹل فری تعلیم دیں گے, ایجوکیشن دیں گے, فری تعلیم دیں گے. فیسز معاف کرنے کا ویژن صرف آپ کا معلوم ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ فیسز معاف کیا, فیسز بڑھانے کے در پر اس وقت موجود ہیں, جس کی وجہ سے آج والدین بھی ایسوسیشن بنا کے بیٹھے ہیں. ہاں, اب یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ والدین ایسوسیشن کیوں بنا رہے ہیں. بھائی میری جو چادر ہے اس سے زیادہ نہیں ہے, اور مجھے پتا ہے کہ میں امتیاز میں جا کے خریداری نہیں کر سکتا, کیونکہ وہاں چیز بہت مہنگی ہے اور اتنی ملتی ہے. مجھے تو اپنے علاقے کی پرچون کی دکان سے سامان خریدنا ہے. صحیح. اور پھر میں دنیا کو دکھانے کے لیے وہاں جاتا بھی ہوں, جا کے وہاں سے سامان بھی خریدتا ہوں, اور مہینے کے آخر میں روتا بھی رہتا ہوں. لیکن چونکہ میں وائٹ کالر ہوں, میں چاہتا ہی ہوں کہ دیکھو جی میرے یہاں یہ بھی امپورٹڈ ہے, یہ بھی. آج بھی وہی خود نمائی, ہاں ظاہری شوشہ کر کیا رہے ہو آپ لوگ؟ آپ نے تو آج تک کوئی ترقی نہیں کری. تو آپ اپنے بچے کو تعلیم دیں. لیکن حمید بھائی بات دراصل یہ بھی ہے کہ جیسے آپ نے سازش کا ذکر کیا کہ ایک بین الاقوامی منظم سازش یہ معلوم ہو رہی ہے, لیکن جو حکومت آ رہی ہے کیا وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے؟ جی بالکل ہے, ہر حکومت. ہاں, چاہے وہ کتنا بھی بڑا ویژن لے کر آئی. اب اس حکومت کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ہے, اور ابھی 1 کروڑ بھی نہیں بیٹھی ہے. کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, پروگرام تو ان کو بہت وسیع ہیں.
اچھا اور یہ جو میں پروگرام آج دے رہا ہوں یہ بہت برسوں سے میں دیتا چلا آ رہا ہوں. ان کے بھی منہ سے وہی نکلا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر الوی صاحب کسی پروگرام میں ہم لوگ بیٹھے تھے ان کی حکومت سے پہلے, تو وہاں پر بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایسا ہو جائے. کہنے لگے انشاءاللہ جب ہم آئیں گے تو آپ کی بات بھی سنیں گے حمید بھائی. سر یہ دعوے تو بہت زیادہ کیے گئے تھے نا. بس لیکن میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. میں جو اپنے اندر کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دل سے کر رہا ہوں, اندر سے کر رہا ہوں. یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہو. یہ 2011-12 میں جو بچوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا, اس میں سرکاری اسکول کے بھی بچے تھے, پرائیویٹ کے بھی تھے. چلے میں یہ پوچھ لیتا ہوں نا کہ ایسوسیشن کی سطح پر آپ کو کتنی کامیابی نصیب ہوئی ہے؟ کتنی ایسوسیشنز ہیں 36 میں سے جو کہ آپ کے اس پوائنٹ پر متفق ہیں؟ 3600 مجھے نہیں معلوم ہوں گی, آپ نے گنے ہوں گے, میں نے نہیں گنے آج. نہیں بالکل کم و بیش 36 ہیں. ہاں اگر ہیں تو انہیں اور ترقی دے اللہ تعالیٰ. لیکن ایک بات ان کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کہیں بیٹھتے ہو نا, آپ ایسوسیشن لے کر بیٹھتے تو پہلے تو آپ اس کا اپنا ایک پروگرام بنا لو. صحیح. یہ تو دیکھ لو کہ آپ ایسوسیشن چلا رہے ہو, آپ کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. میں نکل کر جا رہا ہوں, میری ایسوسیشن ہے, میرے دائیں بائیں میرے ساتھ چل رہے ہیں, لوگ چل رہے ہیں. 4 دن کے بعد میں اس نے ایک ایسوسیشن کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد میں وہ وہاں پہ بیٹھ گئے, آتا جاتا کچھ نہیں, بیٹھ گئے, نو پرابلم. اور ایسے ہی ہے ہمارے یہاں بھیڑ چال ہے. خود نمائی کرنے کی بات ہے, یہ نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کہ تمام پیرنٹس, سر تمام پیرنٹس میری اس بات سے متفق ہیں کہ اگر آپ یہ جانا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں پورے پاکستان میں 1 ڈے سلیبس دینا چاہتا ہوں اور پورے پاکستان میں ایک نظام چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں چل رہا ہے نا, یہ بہت ہی گندا نظام ہے جس کے تحت ہمارے پیرنٹس, ہمارے بچے سارے کے سارے ڈبل مائنڈ ہوئے ہیں. ایک نظام, طبقاتی نظام کا خاتمہ چاہتا ہوں. سر دیکھیں طبقاتی نظام کا اگر خاتمہ ہو جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا اس سے بچے احساس محرومی کا شکار ہو جائیں گے؟ طبقاتی نظام کا خاتمہ ہونے کے بعد میں بچے تمام کے تمام ایک جیسے ہو جائیں گے, سب کی سوچ ایک ہو جائے گی. ان کے دماغوں میں جو بھر دیا گیا ہے کہ تمہارا او لیول کیمبرج سسٹم, کیا ہم ویسے تعلیم نہیں دے رہے؟ دیکھیں مزدور کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور ایک بڑے صنعت کار یا تاجر کا بچہ بھی حاصل کر رہا ہے. اب وہ جب دیکھے گا کہ میں ٹھیلے پر آ رہا ہوں, میرا باپ مجھے ٹھیلا گھسیٹ کے اسکول چھوڑنے آ رہا ہے, اور دوسرا بچہ پراڈو سے اتر کے آ رہا ہے, اس میں احساس محرومی پیدا ہوگا. اب بھی ہو رہا ہے. اب کیسے ہو رہا ہے؟ اب تو زیادہ ہو رہا ہے. طبقاتی تعلیم سے یہ تو ہے کہ جیسے جس کا جو اسٹیٹس ہے وہ اس اسٹیٹس کے لحاظ سے اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کروا رہا ہے یا اس اسٹیٹس کے لحاظ سے اس کو اسکول میں داخل کرا رہا ہے. اسٹیٹس وہی تو لانا چاہ رہے ہیں ہم ملک کے اندر کہ جو ایک جیسا ہو, سب مساوی. حساب کتاب جب بنے گا نا تو سلیبس بھی ایک ہوگا. یہ پبلشرز جو جتنے بیٹھے ہیں نا سارے کے سارے, یہ ان کے بھی روٹی دال بہت چل رہی ہے, بڑے حلوے مانڈے چل رہے ہیں, ان کو بھی فرق پڑے گا اگر. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک ہی نظام دے دو گے, پورے ملک میں ایک ہی سسٹم چلنے لگے گا, تو آپ کہاں بیٹھے ہو کہ جی آپ بیٹھ کے اس میں بزنس اور کاروبار کر سکو. پھر تو وہی ہوگا جو آپ کے ہاں سسٹم بنا ہوا اس کے تحت آپ چلو گے. یہ سارے دیکھو, ہم اس میں بات نہیں کرنا چاہ رہے, یا تو مافیا گھسی ہوئی ہے اسکولز میں مافیا گھسی ہوئی ہے, اور باہر کے لوگ آ کر یہاں جمع ہو گئے ہیں. جس کی راشن کی دکان تھی چینی اور وہ بلاک بناتا تھا اینٹوں کے, آج وہ اسکول کا مالک بنا بیٹھا ہوا ہے, اور وہاں پہ راجہ اندر بھی بنا ہوا ہے, ساتھ ساتھ دولت بھی آ رہی ہے, سر بھی کہلا رہا ہے. سر یہ چیز تو ایسوسیشنز میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے نا سر, ایسوسیشنز میں بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہے نا کہ ایک بار جس نے اعلان کر دیا وہی تا حیات چیئرمین ہو کے اس کا انتقال. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا بہت ساری جگہ ہے. ایسوسیشنز کے اندر انٹرا پارٹی انتخابات ہونے چاہیے, یعنی کہ ایسوسیشن چاہے کہ کون سربراہ بنے گا ایسوسیشن. دیکھیں ایک ایسوسیشن کے باقاعدہ میمورینڈمز ہوتے ہیں, بائی لاز ہوتے ہیں, اس کے اندر بیٹھ کر ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے, اس کے تحت چلنا چاہیے. یہ بالکل آپ کی بات جو درست ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے, بالکل ایسے ہی, اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف رکھا ہی حساب کتاب دوسرا ہے. اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں, لیکن وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ 36 ایسوسیشن ایسے ہی ہیں, ایسے ہی ہیں. ان کی تو ایسوسیشن رجسٹرڈ بھی کہیں نہیں ہے. جو 36 آپ بتا رہے ہیں ان میں سے مشکل سے ہوگی اگر کراچی میں 10,000 روپے کوئی بھی اسکول کا مالک افورڈ کر سکتا ہے. 10,000 روپے فیس ہے ایک ایسوسیشن کو رجسٹرڈ کرانے کی, بس وہ لے, اور اس میں قواعد و ضوابط کوئی لاگو بھی نہیں ہوتے ہیں, لیکن ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. ایسوسیشن باقاعدہ طور پہ میمورینڈم ہیں, ان کے آرٹیکلز موجود ہیں, قانون موجود ہیں, بائی لاز موجود ہیں, اس کے عمل درآمد کیوں نہیں ہوتی ہے. یہ وہاں عمل درآمد کیوں, آپ وہاں جائیں دیکھیں آپ, ہاں عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے جی, اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ ہمارا ڈائریکٹریٹ ہے, پہلے ہمارا ڈائریکٹریٹ نہیں ہوتا تھا, ایک ہی ڈائریکٹر ہوتا تھا پورے گورنمنٹ کا اور پرائیویٹ کا.
ہماری دن رات کی محنتوں سے بھاگ دوڑ کر کے ہم نے اس کو الگ کرانے کی کوشش کی، تو پھر ایک انہوں نے اسی کے ساتھ ایک اٹیچ کر دیا، ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا گیا، وہ ساتھ بیٹھ گیا، ڈپٹی ڈائریکٹر پرائیویٹ اسکول۔ صحیح۔ اس کے بعد میں بھی ہم نہیں چل سکے کیونکہ اسکولوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، تو پھر ہم نے جو مطالبات کیے تھے اس میں یہ رکھا گیا کہ بھائی ہمارا سیکریٹریٹ الگ کرو۔ تو یہ منصور احمد صدیقی صاحب بیٹھے تشریف رکھے ہیں، سیکریٹریٹ الگ کیا گیا بالکل پرائیویٹ کا، اور ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ اسکول سندھ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پرائیویٹ اسکولوں کو ہی ڈیل کرتے ہیں، بہت ساری شکایتیں ان کے پاس ہم بھی بھیجتے ہیں، اور ان اسکولوں کے بھیجتے ہیں جو شکایتوں کا ازالہ کیا جاتا ہے، ازالہ کیا جاتا ہے ان کی جانب؟ ہاں، ہمیں نہیں معلوم، عام پبلک کا لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو انشاءاللہ ہوتا بھی ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، اچھی گفت و شنید ہے، بہت پرانے دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، جی جی، اور ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں، تو ہم بیٹھ کر اس سے اچھی بات کر لیتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں۔ اچھی بات ہو رہی ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے اور اس ویژن کو مزید یوٹیلائز کس طرح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بات ان کی بڑی بہترین ہے کہ تمام سرکاری اداروں کو، سرکاری تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ نجی تحویل میں دے دیا جائے، تو ہو سکتا ہے پاکستان میں یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ رائج کیا جا سکے۔ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اور بریک پہ جانے سے قبل عبدالحمید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ تمام سرکاری تعلیمی اداروں کو نجی تحویل میں دے دیا جائے۔ یہ کتنا مؤثر ثابت ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر سرکاری تعلیمی اداروں کی بات کر لی جائے یا ان کی حالت زار پر نظر ثانی کی جائے تو اس وقت وہاں پر مویشی موجود ہیں، مویشی بندے ہوئے ہیں، قبضہ مافیا کا راج برقرار ہے، یا پھر جرائم پیشہ اور منشیات کے عادی لوگوں کے اڈے وہاں پر بنے ہوئے ہیں، اور ان کا سدباب کرنے کے لیے حکومتی سطح پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ایک مثال سید سردار علی شاہ صاحب نے قائم کی ہے کہ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو ایک سرکاری اسکول میں جو ہے وہ داخل کرا دیا ہے، شاید ان کو دیکھتے ہوئے سرکاری تعلیمی اداروں کا نظام کچھ بہتر ہو جائے، لیکن سید سردار علی شاہ صاحب نے اپنی صاحبزادی کو جس اسکول میں داخل کرایا ہے، شاید صرف اس اسکول کا نظام بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس اسکول نے اوکے کی رپورٹ دینی ہے سید سردار علی شاہ صاحب کو۔ آپ لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نمبر اس وقت اسکرین پر موجود ہے۔ اگر آپ عبدالحمید خان صاحب کے سامنے کوئی سوالات یا اپنے کوئی ابہام کا شکار ہیں، وہ باتیں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمیں اس نمبر پر کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ عبدالحمید خان صاحب کی جانب ایک بار پھر چلیں گے۔ عبدالحمید خان صاحب، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس وقت سرکاری اسکولوں کی حالت زار یہ ہے، پانی نہیں ہے اس وقت، وہاں پہ کھڑکیاں موجود نہیں ہیں، ڈیسکس موجود نہیں ہیں، اور شاید بہت سارے اسکولز میں بچے بھی موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ 70% تک ٹیچرز ایسے موجود ہیں جن کو 2 کا ٹیبل نہیں آتا، وہ میتھس کے ٹیچر بنے ہوئے ہیں، جن کو قائد اعظم کے 14 نکات نہیں آتے، وہ معاشرتی علوم پڑھا رہے ہیں۔ کیسے نظام تعلیم آگے جا سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سرکاری تعلیمی اداروں میں اگر یہ نظام رائج کر دیا جائے کہ ان کو نجی تحویل میں دے دیا جائے تو ٹیچرز کام کرتے رہیں گے، ان ٹیچرز کو کیسے ٹرین کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، ان ٹیچرز کے بارے میں تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، ان کی ٹریننگ نہیں ہے، ان کو ویسے ہی لے لیا گیا ہے، کہیں سے لے کے کہیں سے دے کے بیگ سب کچھ ہو گیا، بالکل۔ اب وہ بیٹھ گئے، چلو ان کو کسی بھی صورت میں اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، ہم آپ کو ٹریننگ دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، ٹریننگ بھی ہم انہیں دے سکتے ہیں، اور دینے کے لیے راستے بھی بنائے ہیں۔ میں نے کہا ایجوکیشن پروموشن بیورو کا کام بھی یہی ہوگا کہ ایجوکیشن پروموشن بیورو نہ صرف نجی تعلیمی اداروں کے ایڈمنسٹریٹرز یا مالکان کو، بلکہ وہاں کے پورے نظام کو چلانے کے لیے ایز اے پرنسپل، ایز اے ٹیچر، جو لوگ جہاں ہیں ان کو بلا کر وہاں ٹریننگ دی جا سکتی ہے، اور اس سے ہمارا ماحول معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ سرکاری اسکولوں کی بلڈنگیں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ تو میرے اسکول کے سامنے ایک اسکول ہے، اس میں کئی چیزیں چل رہی ہیں، ایک تھوڑے سے 2-4 کمروں میں ایجوکیشن افسر بیٹھے ہیں، اچھا، سامنے وہاں جا کے دیکھ لیجئے تو باقاعدہ طور پہ تو اوپر نیچے 4-6 کمرے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر صبح کی شفٹ بھی لگ رہی ہے، شام کی شفٹ، دوپہر کی شفٹ بھی لگ رہی ہے، بچے نام کو نہیں ہیں، ٹیچرز وہاں بھی خالی بیٹھے رہتے ہیں، یا آ کر ادھر ایجوکیشن آفس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، گپے لگاتے رہتے ہیں، کام نہیں ہے۔ ہمارا اسکول اس کے سامنے ہی ہے، بالکل ہم وہاں بیٹھے ہوئے اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے یہاں دیکھیں، میرے یہاں فیس، یہ بھی گارنٹی دے رہا ہوں پورے کراچی کے اندر، پتہ نہیں لوگ پیسے کے لیے کیوں مر رہے ہیں۔ جانا ہے، سکندر جب گیا تھا اس نے اوپر ہاتھ اٹھوا دیے تھے کہ کفن سے اوپر باہر میرے ہاتھ رکھنا کھلے ہوئے، تاکہ دنیا دیکھ سکے کہ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، پیسے کی کمی نہیں تھی، دولت بہت تھی، بے انتہا، لیکن اس نے یہ بتانا چاہا کہ ایسا ہے۔ تو ہمارے یہاں کیوں لوگ پیسے کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں؟ میں بھی تو سفید کپڑے پہنا ہوں، میرے یہاں زیادہ سے زیادہ فیس جو ہوگی، زیادہ سے زیادہ میکسیمم میٹرک تک وہ ہوگی 1200 سے 1500 تک۔ آج آکسفورڈ پڑھا رہا ہوں، ٹیچرز موجود ہیں، میرا اسکول سینٹر بھی بنتا ہے،
اور سینٹر بنانے کے بعد میں سب سے بدنام ترین آدمی میں ہوں سینٹر چلانے کا، کیونکہ مجھے ویجیلنس کمیٹی میں بھی شامل کیا جاتا ہے، میں وہاں جا کے چھاپے بھی مارتا ہوں. لیکن میں نے کہا کہ یہ چھاپا کیوں ماروں بھائی، یہ بھی کر رہے ہیں نقل، وہ بھی کر رہے ہیں نقل، وہی تو پورا کا پورا سینٹر آب کعبہ بگڑا ہوا ہے. کسی ایک کو پکڑ کے خواہ زبردستی ہیرو بن جاؤں، میں نہیں کرتا. اور یہ صاف کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں جاتا ہوں. تو سسٹم تو خراب کر دیا ایجوکیشن میں سارا کا سارا. سسٹم خراب ہو چکا ہے، یہ میں بھی جانتا ہوں. دیکھیں چلے میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں. اسکولز میں ایسے بچے بھی آ کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں جہاں سینٹرز پڑھتے ہیں جن کا پرنسپل ان کا نانا دادا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس تمام تر معاملے کا، ان مسائل کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نقل کی روک تھام کے لیے اتنی آواز بلند کی جا رہی ہے، ہو کچھ نہیں رہا، صرف آواز بلند کی جا رہی ہے. اچھا عملی طور پہ کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، نتھنگ، کر ہی نہیں رہے. ہوں گے کیسے جب کسی ایک ایسے آدمی کو آپ ایڈمنسٹریٹر، کیا پتا کسی کو نہیں پتا کہ سمت نام مل رہی ہو، کون کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ بھی تو ہے دنیا میں. تو آپ سمت متعین کرتے ہیں نا، شاید ان کو سمت نہ مل رہی ہو کہ نقل کی روک تھام کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں، وضاحت کر دوں کہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کے تحت جا رہے ہیں، اور وہی چیز آپ کو بتا رہا ہوں. نہ صرف نقل رکے گی، اچھا ایجوکیشن ٹوٹل فری ہو جائے گی، طبقاتی نظام کا خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو اب تک تو لگے ہوئے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ یار یہ آپ کہاں تک پہنچے ابھی تک اس پروگرام میں؟ میں نے کہا آپ تک میرا میسج آ گیا ہے؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا میں کامیاب ہوں، کیونکہ میں تو جب سے چلا رہا ہوں میسج پہ میسج دے رہا ہوں، کہیں نہ کہیں تو آگے کھڑا ہوں گا نا میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حساب کتاب آپ کے سامنے ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا ہے. تو وہاں تو لوگ مانتے ہی نہیں تھے، یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ایمان ہے، اندر سے آ جائیں گے نکل کے باہر اور مان بھی جائیں گے. تو آپ ٹوٹلی ان تمام پرائیویٹ نجی تعلیمی اداروں کو، سرکاری تعلیمی اداروں کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم نظام بنائیں، اور ہم باقاعدہ آپ کو پورا سسٹم بنا کر دیں گے. اس کے اندر ہم نے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں. والدین کے لیے فیسیں معاف، ٹیچرز کے لیے پرماننٹ ملازمت جن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جو تنخواہ وہ لیتے تھے وہ تنخواہ بھی دیں گے، ان کو ٹریننگ بھی دیں گے، ان سے کہیں گے صرف پڑھا دو بچے کو. اچھا ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون کہاں سے؟ ہیلو جی السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. علی میں سلمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. مجھے یہ بات کرنی تھی کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول کے بارے میں کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو جسے گورنمنٹ اسکول میں لگانا نہیں چاہتے، لیکن جاب ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جاب مل جائے سرکاری اسکولوں میں، اداروں میں، اور لیکن پڑھانا نہیں چاہتے. لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا اور کال کی. جناب بتائیے گا، سرکاری نوکری چاہیے ہوتی ہے لیکن سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوانے کا خواب کوئی والد یا کوئی والدہ اپنے بچوں کے لیے نہیں دیکھتی. ان کو سلمان کو میں جواب دیتا ہوں جی کہ جو سرکاری اسکولوں میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں ان کے بچے بھی پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں. اچھا ان کے بچے بھی پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں. یہ سارے بیوروکریٹس کے بچے پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں. سرکاری اسکولوں کی اہمیت تو ٹوٹلی ختم ہو چکی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ فیلئر ہے، ٹوٹل فیلئر ہے حکومت. آپ کم سے کم یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ نوکری مل جائے. اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ نوکری مل جائے، نوکری مل جائے گی ہم عیش کریں گے، ہمارا بچہ جہاں پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. تو لوگ سرکاری اسکول میں بچے کو داخل کیوں نہیں کرا رہے؟ اس لیے کہ بچہ ہمارا وہاں نہیں بجا سکے گا، ہمارا بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا. نوکری مل جائے گی، ہمارا کام ہوتا رہے گا. تو ہمارے یہاں تو آب کعبہ بگڑا ہوا ہے. لوگوں کی سوچیں، لوگوں کے حساب کتاب بہت غلط ہو چکے ہیں. ہم عادی ہو چکے ہیں، آرام طلب ہو چکے ہیں، ہڈ حرام ہو چکے ہیں. صحیح. ہم ایجوکیشن دیکھیں کتنی بڑی خیانت ہے. میں آپ کو اگر اجازت دیں تو میں آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دوں. بالکل تاکہ یہ اور بھی اندازہ ہو جائے اس بات سے کہ کیا ہے کہ ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اللہ کے نبی نے، اور اس سسٹم کے تحت ہم یہاں ہیں. جہاں پہ میں عدالت میں گیا تو وہاں پر وکلا نے بڑے بڑے زور لگا لیے، لیکن مقبول باقر صاحب نے ایک بات کہہ کے انہیں چپ کرا دیا کہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے قانون کے اندر میں مداخلت نہیں کر سکتا. یہ انہوں نے کہا بینڈ لگا دیں آئندہ کے لیے اوور ایج پہ کہ جب یہ بچے آئیں گے میں ان کی ضرور سنوں گا. وہ ایک قابل آدمی تھا، ایک ججمنٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، منصف تھا. تو اس نے جو فیصلہ دیا آپ کے سامنے یہ ان کے تاریخی الفاظ ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر صحیح طریقے سے 3 آدمی ہیں، 3 لوگ جو دنیا میں ہیں، لیکن جب جائیں گے تو ان کا حساب نہیں ہوگا. ان کو ڈائریکٹ یا تو جنت مل جائے گی یا جہنم مل جائے گی، ان کا حساب نہیں ہوگا. اور یہ باتیں دنیا سن رہی ہے، لوگ سن رہے ہیں. جی وہ پہلے آدمی وہ ہیں جو جج ہیں. صحیح. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے.
منصف فیصلہ کیسے کر رہے ہو؟ اگر آپ نے ادھر کی آنکھ بند کر لی، فیصلہ ادھر دے دیا، تو آپ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے. آپ کو پتا تھا کہ فیصلہ سورہ ایسے ہونا ہے. معاہدہ میں یہ بات آئی ہے. ہیں؟ جی بالکل. اچھا. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہ معلم، وہ ٹیچر جو کلاس میں کھڑا ہو کے ایک نسل کو پڑھا رہا ہوتا ہے، اگر اس نے خیانت کر دی اور وہاں بیٹھ کر بچوں کو پڑھانے کے بجائے دنیا بھر کے اول فول کرنے لگا اور بچوں کو راستے دوسرے دکھانے لگا، تو پھر وہ انسان بھی ٹوٹل جہنم میں جائے گا. اس کے لیے، اس معلم کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے سوال جواب کی کہ تمہیں تو سب پتہ تھا، تم نے نسل برباد کر اس لی. لحاظ سے تو سرکاری تعلیمی اداروں میں جو باتیں چل رہی ہیں، جو نظام چل رہا ہے، جو کارکردگی اساتذہ کی چل رہی ہے، سارے کے سارے پھر تو دیکھیں اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے. میں تو بہت وضاحت سے بیان کر رہا ہوں، اور میرا اپنا نہیں ہے. آپ نے اس کا باقاعدہ ریفرنس بھی دے دیا، جی. تو میں تو وہ بتا رہا ہوں. تیسری ایک اور بات ہے، امام مسجد. یہ 3 پیشے ایسے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ پر بیٹھ کر آپ واعظ کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ تو باقاعدہ عالم ہیں، عالم دین ہیں، تبھی تو ممبر رسول پر بیٹھے ہیں. صحیح. اور ممبر رسول پر بیٹھ کر آپ لوگوں کو مس گائیڈ کرنے ہیں، ایسے نہیں ایسے کرو، ایسے نہیں ایسے کرو. تو جو آپ کی سن رہے ہیں وہ آپ کے پیچھے چلے گئے، جو دوسروں کی سن رہے ہیں ان کے پیچھے چلے گئے. رزلٹ یہ نکلا کہ فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. یا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو اتنی کلیئر بات ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہم نہیں مانتے. ہم بالکل اس سسٹم کو ہی الگ ہٹا دیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں تو دنیاوی، ہمیں دین کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، ہم چاہتے ہی نہیں ہے دین کی کوئی بات کریں. وہ بچہ صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے. لوگوں کی سوچ یہی ہے کہ میں خود چلا جاؤں، امپلائی بن جاؤں، مجھے ماہانہ تنخواہ ملے گی، میرے باپ کا کیا جاتا ہے، بچے میرے کہیں بھی پڑھ لیں گے. تو جناب والا علی صاحب، میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ اس سسٹم کے لیے میں آج یہ بحث کو یہاں چھوڑ کے جاؤں گا. جی جی. کہ نجی تعلیمی اداروں کے حوالے، نجی سیکٹر کے حوالے کر دیں آپ، اور اس پر بحث کریں، ہم سے بیٹھیں. میرے پاس پورا سسٹم ہے، پورے پاکستان کا بھی ہے. اور دیکھیں بلوچستان کے کسی ایک گاؤں کا بچہ اگر نکل کر وہ سندھ میں آتا ہے یا پنجاب میں چلا جاتا ہے، تو وہ بچہ جب وہاں جائے گا تو جا کر دوسرے دن کا سلیبس وہی ملے گا جو یہاں پڑھ رہا تھا اپنے گاؤں میں. تو ہم آسانیاں پیدا کریں نا، مشکلیں کیوں ڈالنا ہے؟ ہرڈرز ہیں. قوم کو تعلیم نہ دینے کی قسم کھائیے. یہ جو اس وقت جو چل رہا ہے سارا نظام، یہ ٹوٹلی ہوچ پوچ ہے. جس کو جو موقع لگتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن دیکھیں کچھ معاملات، یا شاید اپوزیشن جو کہ حکومتی سطح پر ہو یا پھر آپ کی ایسوسیشن کی سطح پر ہو، کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ مکمکہ ہے بیچ میں، مطلب نجی تعلیمی اداروں کے درمیان اور حکومت کے درمیان مکمکہ ہے کہ جب تک سرکاری تعلیمی اداروں کی حالت زار بہتر نہیں ہوگی، اگر ان کو بہتر کر دیا تو نجی تعلیمی اداروں والوں کی دکانیں بند ہو جائیں گی. تو اگر ایسا ہے تو اس کے سدباب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے تو میں نے تفریق ہی ختم کر دی. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے تو کیا کیا جائے؟ جی. آج سے نہیں، یہ لڑائی اس وقت سے ہو رہی ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا. اچھا. اور آج تک یہ وہی قائم ہے. سرکاری اسکولوں میں پڑھائی پہلے کسی زمانے میں تھی، ہم نے بھی پیلے اسکولوں میں پڑھا ہے، خاکی پینٹ اور سفید قمیض پہن کر. ہم بھی انہی کے پڑھے میں، ہم کوئی دولت مند نہیں تھے، ہم غریب باپ کے بیٹے تھے، مزدور باپ کے بیٹے تھے. ہم نے سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کری. آپ یقین کریں، تینٹی، جمشید روڈ، یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو تینٹی کے قریب یہ ایک علاقہ ہے پٹیل پاڑا. اچھا. پٹیل پاڑا میں 6 کلاس کا طالب علم تھا. بیچ میں جو لالو کھیت کو ندی جا رہی ہے اس میں ندی تھی، روڈ نہیں تھا. ہم اپنے بچپن میں، ہمارے میتھمیٹکس سے ٹیچر، آج بھی ان کا نام یاد ہے، سردار صاحب، وہ وہاں سے پیدل آتے تھے اور اسکول میں دوپہر کی شفٹ تھی ہماری. وہ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا صبح آ جائے کرو میتھ کے لیے. میں میتھ میں کمزور تھا، ہمارے جیسے بہت تھے. ہم وہاں چلے جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور دوپہر کو سر کے ساتھ ہی واپس اپنے اسکول میں چلے جاتے تھے کہ ہمیں کچھ بتا دیں گے. 1 روپے کی کبھی انہوں نے یہ فرمائش نہیں کری. سرکاری ٹیچر تھے، سرکار کی تنخواہ لیتے تھے. وہ محنت مخلص لوگ تھے. سر اسکول کی تنخواہ سے زیادہ، چاہے سرکاری سطح پر ہو یا نجی سطح پر ہو، اسکول کی تنخواہ سے زیادہ ایک ٹیچر ٹیوشن پڑھا کر جو ہے وہ چیزیں کما رہا ہے، اپنے وسائل کو بڑھا رہا ہے. تو اس کے سدباب کے لیے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بھائی بچے کو یاد کرنے اسکول والے بھی دے دیں گے، ٹیوشن ٹیچر بھی دے دے گا، تو بچے کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈیولپ ہو جائے گا، بچہ بھاگنے لگے گا تعلیم سے، جیسا کہ آج کل کا بچہ بھاگ رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ آپ نے اور ہم نے آسانیاں سوچی ہوئی ہیں. اچھا. آپ نے اور ہم نے، اسکول والوں نے کہہ دیا کہ بھی ٹھیک ہے شام میں سینٹر میں بھیج دو، انہی کا سینٹر چل رہا ہے، شام میں بچہ سینٹر آ گیا. صحیح. دونوں جگہ سے اسکول والا کما رہا ہے. صحیح. یا دوسرے سینٹر میں پڑھ رہے ہیں تو وہاں سے کما. یہ مافیا ہے. یہ مافیا اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے؟ اور پرائیویٹ اسکول والے تو اسپیشلی اس چیز کو زیادہ زور دیتے ہیں جو لوگ کمرشلائز ہیں،
جو بزنس کو یہ اسکول کو بزنس بنائے بیٹھے ہیں ان کو تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اس بزنس کو چھوڑ دو، اور اگر تمہیں کمانا ہی ہے، دولت کمانا ہے، تو کسی اور جگہ چلے جاؤ، اور بھی بہت سارے شعبے ہیں تمہارے لیے، مگر تعلیم کے ساتھ مذاق مت کرو یار۔ یہ بچے کو گیس دیے جاتے ہیں، گیس پیپر دے، یہ یاد کر لو ہو گیا، یہ یاد کر لو ہو گیا، سینٹروں سے گیس لے لیے، گھر میں بچہ بیٹھا ہوا ہے، موبائل ہاتھ میں لیا ہوا ہے، اور سب سے بڑی جو جڑ ہے خرابی کی وہ موبائل ہے، سب سے بڑی جڑ ہے، یہ بچے کو انتہا سے زیادہ ذہنی پسماندہ کر رہی ہے، دماغ سے سب کچھ نکل گیا ہے سوائے اس کے، بچہ چھوٹا سا ہے۔ یہی فساد کی جڑ جب سینٹر میں بچہ پیپر دینے جاتا ہے تو اس کے ساتھ موجود ہوتی ہے، جبکہ الاؤ نہیں ہوتا ہے۔ نہیں ہے، ہم خود نکالتے ہیں، اتنے موبائل نکال کے ہم نے اٹھا کے وہاں پہ جمع کرائے کہ بھئی اچھا اگر خدا نہ خواستہ ایک آدھ مس ہو گیا تو سارے لینے کے دینے اس سینٹر سپرڈنٹ پہ پڑ گئے، اور اس ٹیچر کے اوپر جس نے اٹھایا ہے، کہ بس پورا کا پورا لوگ آ کر جمع ہو جاتے ہیں، جمع غفیر، مار دھاڑ توڑ پھوڑ، سینٹر کا بیڑا غرق۔ آپ کس طرح سے دیکھیں اوپر کے حصے میں جو اوپر کے لوگ بیٹھے ہیں، اصل میں ان کو سیدھا ہونا ضروری ہے، نیچے والا نہیں ہے کچھ بھی، نیچے والا کچھ بھی نہیں ہے۔ سر نیچے والے کو تو ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے میٹرک کا یا انٹر کا، وہ بھی ٹریٹ کر دیتا ہے کہ آپ باہر تو نکلیں گے نا۔ یہ تو اس لیے ہو رہا ہے نا کہ اوپر والے غلط ہیں، آپ باہر تو نکلیں، یہ کون، ہمیں میری گاڑی تھی، میں جب سینٹروں پہ جاتا تھا اور میں نے جا کر باقاعدہ طور پہ چھاپے مار کر دنیا بھر کی چیزیں برآمد کری ہیں، اور جب میں باہر آ کے دیکھا ہے میں نے تو بس نہیں چلتا تھا، پولیس والے بھی کھڑے تھے، وہ بھی مافیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے، پورے سینٹرز کو میں نے کلیکشن کو دیکھ کر، اکیلا تھا میں، میرا ایک دوست تھا وہ بھی تھے، وہاں گئے، اگر آپ نے لال آباد کا نام سنا ہو ریڈی گوٹ کے پاس، وہاں گئے اور وہاں پہ سوائے کلاشنکوف کے اور کچھ نہیں ہے، اور وہاں جا کے جب وزٹ کیا ہے تو لڑکوں نے غور سے دیکھا، ارے عباس سر آئے، اوہ چلو پیچھے ہٹ جاؤ، کیا بات ہے بچوں، کچھ نہیں، باہر جا کے دیکھا ہے تو رینجرز کھڑی ہوئی ہے، باہر جا کے دیکھا اچھا وہی انہی کے سامنے یہ لڑکے بھی بیٹھے ہیں اپنے اپنے ہتھیار لے کر، رینجرز بھی وہاں کھڑی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دروازہ پیٹ رہے ہیں تو آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھل رہا ہے، جب انہوں نے اچھی طرح دیکھ لیا کون ہے، حمید سر ہیں، اچھا عباس سر ہیں، آنے دو، جب ہم اندر گئے بھائی اتنی دیر کیوں، وہ سر یہ تھا، اندر جا کے دیکھا تو پورا تھانہ موجود تھا۔ انویجیلیٹر، ٹیچر، پولیس سب اگر ملوث ہیں سر، تو کون سے نظام تعلیم کی بات کی جا رہی ہے، کون سی قوم کو تعلیم یافتہ بنانے کی بات کی جا رہی ہے، جب گائیڈ کے ذریعے آپ نے پورا پیپر سالو کروانا ہے؟ ٹوٹل جہالت بھر رہی ہے، ٹوٹل منافقت بھر رہی ہے، ہمارے تعلیمی اداروں کا ستیہ ناش ہو چکا ہے، ہمارا آج کا بچہ ٹوٹلی موبائل ہے، اس کے بعد اس کے اگر چھوٹے بچے کو بھی ماں باپ موبائل نہیں دیتے تو وہ بھی چیخنے لگتا ہے، وہ آتا ہے ٹک ٹک کرتا ہے، کچھ تو نظر آئے گا اسے، بس اس میں وہ خوش ہے۔ ہمارا بچہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم لوگ جو پڑھانا چاہتے ہیں اس سے بھی بھاگ رہا ہے، اب جو ہم اپنے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں اب آپ کو چاہیے ڈنڈا، کیونکہ دیکھیں ماشاءاللہ لگتی تھی، ہمیشہ ماشاءاللہ لگی اور پاکستان سیدھا ہو کے چل رہا ہے، چاہے اندر خانے کچھ بھی ہو رہا ہو، تو ہمیں چاہیے بہت بڑا مطالبہ کر رہے ہیں آپ اس پر؟ ہاں بالکل، نہیں اللہ نہ کرے وہ والی نہیں، ہم ڈنڈے کی بات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ لگ چکی ہے، اللہ نہ چاہے کبھی بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، نہیں مطالبہ نہیں ہے میرا، میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں، اور یہ سسٹم جو ہم چلا رہے ہیں نا ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے، اسی لیے تو آپ مجھے جب بھی بلائیں گے میری یہی بات ہوگی کہ آپ سرکاری تعلیمی اداروں کو نجی تحویل میں دے دیں، میرے پاس پورا پراسپیکٹس ہے، ایک ایک چیز اس میں نے لکھی ہوئی ہے، باریک باریک لائنیں تک لکھی ہیں، جو آپ کے سوالات ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں، کہ کہیں سے بھی جھول نہیں ہے میرے اس سسٹم میں، اور میرا اس پروجیکٹ کے اندر میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگر زندگی رہی تو اس کو کہیں نہ کہیں تو اپلائی کراؤں گا، اور میری یہ نیت ہے، اور آج میں نے آپ تک بات پہنچائی، آپ کے ویور سن بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ لوگ ہمیں بھیجیں گے بھی، ہمیں باقاعدہ طور پہ ہمیں لکھ کر دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بولیں کیا کرنا ہے، سب بچوں کے اور والدین کے اور ادارے کے اور ملک کے معاملات کو بہتر چلانے کے لیے ایجوکیشن سسٹم میں آ جائیے، ایجوکیشن سسٹم میں آ جائیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔